हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? यकीनन अच्छा हो रहा होगा और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवल तेरा फंसूं ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 3, जिसको आपके लिए लिख रही हैं आयत नूर। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। वो कॉलेज की अंदरूनी तरफ मेन गेट से कुछ फासले पर खड़ी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बैग लटकाए, बार बार कलाई पर बंधी घड़ी को देखती। शायद वो किसी के मुंतज़िर थी। कॉलेज के तकरीबन सभी स्टूडेंट्स जा चुके थे, बस इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। उफ़, कहाँ रह गया ये अरसल का बच्चा? उसे गुस्सा आने लगा था। तभी बड़बड़ाते हुए सेल फोन निकाला। अरसल का नंबर मिलाने ही वाली थी जब बाहर अपनी गाड़ी का मायूस सा हॉर्न सुनाई दिया। शुक्र खुदाया। वो चेहरे पर हाथ फेरती तेज़ी से बाहर की जाने बढ़ी। गाड़ी के नज़दीक पहुंचकर ड्राइविंग सीट की विंडो को खटखटाया। अरसल, जो मुंतज़िर था कि वो गाड़ी में आकर बैठेगी, उसने हैरान होते हुए खिड़की का शीशा नीचे किया। अरसल, कॉलेज में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वो उठाकर गाड़ी में रखो। उसकी बात पर अरसल ने आंखें पूरी तरह खोलकर उसे देखा। क्योंकि वो हर काम को बिगाड़ने की भरपूर सलाहियत रखता था, इसलिए किसी ने उससे भी कोई काम कहा ही ना था। ऐसी कौन सी चीज़ें थी मोहतरमा दानीन साहिबा जो आप अपने नाजुक हाथों से उठा नहीं सकी? गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए वो बाहर आया और दानीन के हमरा कॉलेज की तरफ बढ़ने लगा। कॉलेज गेट की अंदरूनी जानिब कुछ ही फासले पर 3 बड़े बड़े शॉपर्स में गिफ्ट्स पड़े थे। अरसल को तो इतने बड़े गिफ्ट्स देखकर गश आने लगे। ये क्या है दानीन? मतलब इतना बड़ा ढेर गिफ्ट्स का? वो गिफ्ट उठाने की बजाय दानीन को देखने लगा तो दानीन ने दांत पीसते हुए उसे घूरा, क्योंकि कुछ ही फासले पर कॉलेज का गेट कीपर भी मौजूद था, जो उनकी जानिब ही मुतवज्जा था। दानीन की जानिब से कोई जवाब ना पाकर अरसल ने गिफ्ट्स उठाए। एक शॉपर दानीन को थमाया और बाकी 2 खुद पकड़ लिए। संभाल कर रखना, कुछ चीज़ें कांच की हैं, टूट ना जाए। दानीन को उसकी आदत का पता था कि उसने चीज़ें गाड़ी में जाकर पटक देनी है, इसलिए पहले ही बता दिया। जितना इनका वज़न है, मुझे लगता है मेरे हाथ ज़रूर टूट जाएंगे। अरसल ने मुंह बसोर कर जवाब दिया तो दानी ने खामोशी में ही आफियत जानी। गिफ्ट्स पिछली सीटों पर रखने के बाद वो फ्रंट सीट पर बैठी तो अरसल ने भी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। इतने सारे गिफ्ट्स लेने की क्या ज़रूरत थी दानी? मतलब अपना रूम देखा है कभी? रूम कम और गिफ्ट शॉप ज़्यादा लगता है। अरसल की बात पर दानी ने उसे घूरा। तो अब फ्रेंड्स इतनी मोहब्बत और मान से बर्थडे पर गिफ्ट दें तो क्या मैं उनका दिल तोड़ दूँ? ये तो यादें होती हैं दोस्तों की, लेकिन तुम्हें क्या पता इन सब बातों का? तुमने कभी दिल से किसी से दोस्ती की हो तब ना। दानीन के लहजे में तंज की आमेज़िश थी। मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट नहीं देते, वो तो वक्त पड़ने पर जान का नजराना तक दे सकते हैं, अरसल ने फ़ख्र से कहा। हालांकि सच तो ये था कि उसके फजूल और आवारा किस्म के दोस्त घर में से किसी को भी पसंद ना थे, बल्कि उसे अपने बाबा से कई बार डांट भी पड़ चुकी थी ऐसे दोस्त बनाने पर। दानीन उसकी बात पर खामोशी इख्तियार कर गई कि उससे बहस करने को कोई फ़ायदा नहीं था। सिग्नल पर सभी गाड़ियों के साथ साथ उनकी गाड़ी भी रुकी हुई थी। अरसल ज़ेरे लब कुछ गुनगुना रहा था जब एक फ़कीर उनकी गाड़ी की तरफ चला आया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो साहब, 2 दिन से भूखा हूँ मैं। फ़कीर ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर अरसल के सामने 10 से सवाल दराज किया। उस फ़कीर को देखकर अरसल की शरारती रग भड़की। बाबा जी, 1 मिनट पीछे हूँ। अरसल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दानीन हैरान सी उसे देखने लगी कि फ़कीर को पैसे तो विंडो से भी दिए जा सकते थे, फिर गाड़ी से उतरने का मकसद? अरसल अब पिछली सीटों पर झुका कुछ निकाल रहा था। दानीन ने उसके काम पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी। वो सर झुकाए अपनी खूबसूरती से तराशे गए नाखून देख रही थी। कुछ देर बाद अरसल सीधा हुआ तो उसके हाथ में दानीन के गिफ्ट्स के 3 शॉपर्स थे। ये लो बाबा, ये गिफ्ट्स रख लो। अब किसी रेड़ी पर ये गिफ्ट सजा कर इन्हें फ़रोख्त करना। और वो कुछ और भी कह रहा था
جب اس کی بات سن کر اور اس کے ہاتھ میں تھامے گفٹ دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ ارسل کے بچے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، ہائے میرے گفٹس! وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور چیل کی طرح گفٹس پر جھپٹی۔ کیا ہو گیا دانین، دے دو نا انہیں، تم نے کیا کرنا ہے اتنے سارے گفٹس؟ اچھا ہے بابا جی ایک گفٹ شاپ کھول لیں گے، ان کا کاروبار بھی چل جائے گا، تمہیں دعائیں دیں گے پھر، اور ان دعاؤں کے اثر سے ہی عدن بھائی کے دل میں تمہاری محبت مزید بڑھے گی۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں بابا جی؟ ارسل آنکھوں میں شرارت لیے دانین کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بابا جی سے مخاطب ہوا، جو ناسمجھی کے عالم میں فقط سر ہلا کر رہ گئے۔ ارسل، اپنی زبان بند رکھو سمجھے، اور انہیں پیسے دے کر چلتا کرو۔ روڈ پر تماشا لگا رکھا ہے، دیکھو سگنل کب کا کھل چکا ہے، لوگ خشمگی نگاہوں سے گھور رہے ہیں ہمیں اور ہماری گاڑی کو۔ دیکھنا آج جا کر تایا جی سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ دانین نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ ہاں، میں تو ڈر گیا دانین۔ ارسل نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور پھر ہنستے ہوئے والیٹ نکال کر چند نوٹ اس فقیر کو تھمائے۔ ایڈیٹ! دانین کو غصہ آتا تھا اس کی ان اول جلول حرکتوں پر۔ دانین کو کالج تک پک اینڈ ڈراپ وہی دیتا تھا، تبھی وہ ہر وقت اسے زچ کرتا رہتا تھا۔ اب بھی وہ دانین کے چہرے کے بگڑے تاثرات کی پرواہ کیے بنا گنگناتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت رائل ہوٹل کی لابی میں بیٹھا تھا، بلیک جینز پر بلیک ہوڈی پہنے ہوئے۔ میگزین کو چہرے کے سامنے یوں کیا گیا تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص اس کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ چند منٹوں کے وقفے سے وہ کلائی پر بندھی گھڑی بھی دیکھ لیتا۔ آخر اکتا کر اس نے طارق کو کال ملائی۔ طارق، کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس سے پوچھ کر بتاؤ آئے گی بھی یا نہیں۔ اس کے لہجے میں قدرے جھنجھلاہٹ تھی۔ ساحر، میری بات ہوئی ابھی اس سے، وہ بس پہنچنے والی ہے ہوٹل۔ طارق کا لہجہ نارمل تھا۔ میرا رابطہ کرواؤ اس سے۔ ساحر کا لہجہ خشک تھا۔ چند منٹوں بعد ہی طارق نے شہلا کو بھی کانفرنس کال پر لے لیا۔ ہیلو، نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ مس شہلا، کہاں ہیں آپ؟ ساحر کا لہجہ نہ جانے کیوں لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے انتہائی روڈ ہو جاتا تھا۔ میں بس پہنچ چکی ہوں ہوٹل، شہلا کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی ہوٹل کا داخلی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی بلیک ڈریس پہنے اندر داخل ہوئی۔ اس کے کان سے فون لگا دیکھ کر ساحر سمجھ چکا تھا کہ یہی شہلا ہے۔ اوکے، آپ کے لیے روم بک کروا دیا گیا ہے۔ ریسیپشن سے روم نمبر 505 کے کیز لیجیے اور 7 فلور پر مطلوبہ کمرے میں جا کر ریڈی ہو جائیں۔ مزید معلومات آپ کو دوبارہ کال کر کے دے دی جائیں گی۔ کہتے ہی ساحر نے کان میں لگی ڈیوائس کا بٹن دبا کر کال منقطع کی۔ شہلا متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تاکہ معلوم ہو سکے یہ کام کون کروا رہا ہے، لیکن وہاں اور بھی لوگوں کی موجودگی کے سبب اور ساحر کے چہرے کے سامنے میگزین ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ تبھی گندے اچکاتی ریسیپشن سے کیز لے کر ٹک ٹک کرتی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی ساحر گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھا اور ایک جانب مڑتی راہداری میں داخل ہو گیا۔ ہڈ سر پر گراتے ہوئے اس نے کال ملائی۔ طلحہ، شیلا یہاں پہنچ چکی ہے، روم کی کیز لے کر بھیجا ہے اسے روم میں۔ جب شعیب کرمانی اپنے کمرے میں جائے تو تم فوراً مجھے انفارم کرو گے، اور ہاں، جب میں کہوں شیلا تبھی کمرے سے نکلے۔ میں بھی کچھ دیر تک پہنچتا ہوں تمہارے پاس، انڈرسٹینڈ؟ روبدار لہجے میں طلحہ کو چند ہدایت دینے کے بعد اب اس کا رخ کنٹرول روم کی جانب تھا۔ روحان، کام ہو گیا؟ اب وہ روحان سے کال پر بات کر رہا تھا۔ آواز انتہائی دھیمی اور محتاط تھی۔ جی سر، آ جائیں۔ روحان کی مطمئن سی آواز پر وہ تیز قدموں سے چلتا کنٹرول روم کی جانب آیا۔ راستے میں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہ تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ روحان سب کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ کنٹرول روم میں داخل ہو کر ساحر نے ایک بار محتاط نظر باہر ڈالی، پھر تسلی ہو جانے کے بعد دروازہ بند کرتا روحان کی جانب آیا، جو دیوار میں نصب اسکرینز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسکرینز پر اس وقت مختلف سی سی ٹی وی کیمروں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ساحر آگے بڑھا، پھر سامنے میز پر جھکتے ہوئے چند مخصوص بٹن دبائے۔ اگلے چند لمحوں میں ہوٹل کے اندر لگے تمام کیمرے جام ہو چکے تھے۔ جب تک ہوٹل انتظامیہ کو اس گڑبڑ کی خبر ہوتی، یہ سی سی ٹی وی کیمرے دوبارہ کام کرنے لگتے اور ویڈیوز ریکارڈ ہونے لگتی، تب تک یقیناً وہ لوگ اپنا کام کر چکے ہوتے۔ ان دونوں کی نگاہیں اب ہوٹل کی پارکنگ میں لگے کیمرے کے مناظر پر تھیں۔ اس کیمرے کو جیم نہیں کیا گیا تھا، تبھی پارکنگ میں آتا جاتا ہر شخص ان کی نگاہوں کی زد میں تھا۔ ساحر بھی ایک جانب بیٹھ کر ٹانگ جھلاتے ہوئے سامنے اسکرین کی جانب دیکھ رہا تھا۔
15-20 منٹ انتظار کرنے کے بعد بھی شعیب کرمانی کی گاڑی وہاں آتی دکھائی نہ دی تو ساحر بے چین سا ہوا، کیونکہ اب تک شعیب کرمانی کو ہوٹل پہنچ جانا چاہیے تھا۔ عظیم، کہاں ہو تم؟ شعیب کرمانی ابھی تک ہوٹل کیوں نہیں پہنچا؟ ساحر نے فون پر بات کرتے ہوئے ایک بار پھر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ سر، ہم اس وقت لارنس روڈ پر ہیں۔ اس کی گاڑی رکی ہوئی ہے۔ پچھلے 10 منٹ سے میں اس پر نظر رکھے ہوں۔ وہ نہ تو گاڑی سے نکل رہا ہے اور نہ ہی آگے جا رہا ہے۔ فون کے اسپیکر سے عظیم کی آواز ابھری تو ساحر نے پیشانی مس لی۔ شعیب کرمانی کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نظر رکھو اس پر۔ اور ساحر اسے کچھ کہنے جا رہا تھا جب وہ عظیم کی آواز پر چونکا۔ اوہ، ویٹ اے منٹ سر۔ شعیب کرمانی گاڑی سے اترا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے۔ اب وہ سامنے جا رہا ہے اور وہ محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ عظیم کی آواز پر ساحر سیدھا ہو کر بیٹھا کہ شاید اب کوئی کلیو مل جائے شعیب کرمانی کی پلاننگ کے بارے میں۔ سر، اس نے وہ بیگ ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس جا رہا ہے۔ کیا میں جا کر دیکھوں کہ اس بیگ میں کیا ہے یا شعیب کرمانی کو فالو کروں؟ عظیم دھیمی آواز میں اسے بتاتا اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ ساحر نے کن پٹی مس لی جبکہ پرسوچ نگاہیں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں، تم بیگ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ شعیب کرمانی کی لوکیشن ہم ٹریس کر لیں گے۔ تم کچھ دیر وہیں رکو۔ شعیب کرمانی کا کوئی دوست یا ساتھی وہاں ضرور آئے گا بیگ لینے۔ ساحر کی بات پر عظیم الجھا۔ لیکن سر، اگر بیگ میں کوئی بم وغیرہ ہوا تو؟ اس کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ نہیں عظیم، روڈ پر بم رکھنے سے انہیں کیا فائدہ؟ وہ بھی اس وقت جب اس روڈ پر رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ تم فاصلہ رکھتے ہوئے وہیں کچھ دیر ویٹ کرو، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ساحر بات کر کے کال منقطع کرنے ہی والا تھا جب عظیم کی آواز نے اسے دوبارہ چکایا۔ سر، ایک آدمی آ رہا ہے اور اس ڈسٹ بن کی جانب بڑھا ہے جس میں بیگ ہے۔ عظیم چوکنا ہو چکا تھا۔ ایک منٹ عظیم، کیا تم اس کے قریب ہو؟ ایسا کرو، فوراً اس کی تصویر لو جس میں اس کا چہرہ واضح ہو اور مجھے بھیجو وہ تصویر۔ اور ہاں، تم اس کا پیچھا کرو کہ وہ بیگ لے کر کہاں جاتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے انفارم کرنا۔ ساحر کال کاٹ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی سیل کی بپ سنائی دی۔ عظیم اس شخص کی تصویر بھیج چکا تھا۔ ساحر نے وہ تصویر آگے کسی کو فارورڈ کی اور ساتھ پیغام لکھا۔ سائن، اس شخص کا ڈیٹا چاہیے مجھے۔ اس کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل ہو سکے جلد از جلد مجھے بھیجو۔ پیغام لکھنے کے بعد ساحر وہ پیغام کسی کے نمبر پر سینڈ کر چکا تھا اور اب وہ جوابی پیغام کا منتظر تھا۔ شعیب کرمانی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کی جانب دیکھا تو پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، ہو گیا تمہارا کام؟ میں ڈسٹ بن میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو چکا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، ایک بندہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ چہرہ نہیں دیکھ سکا میں کہ اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ ہاں، البتہ وہ میرے تعاقب میں نہیں ہے۔ شعیب کرمانی نے فوراً کال ریسیو کرتے ہوئے اطلاع دی۔ ویل ڈن، اب تم بے فکر ہو کر اپنی ویکینڈ نائٹ انجوائے کرو۔ آگے کا کام میرا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ ان بندوں کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہر چیز سے واقف ہو۔ وہی پراسراریت بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے بھیجے گئے بندے نے سچائی اگل دی کہ وہ مجھے نہیں جانتا، یا یہ کہ ہمارا پلان وہ نہیں ہے جو ہم ISI کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں تو؟ شعیب کرمانی نے سوال اٹھایا۔ ڈونٹ وری شعیب کرمانی، تم یہ سب فکر میرے لیے چھوڑ دو۔ وہ بندہ خود نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے بارے میں ISI کو کچھ نہیں بتا سکے گا وہ۔ مقابل کی آواز مطمئن سی تھی۔ اچھا سنو، میں تم پر اتنا بھروسہ کر رہا ہوں، جبکہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم مجھے یہ سب معلومات کیوں دے رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر کبھی مجھے تم سے رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کم از کم اپنا کوئی رابطہ نمبر دے دو تاکہ میں تم سے رابطہ کر سکوں۔ شعیب کرمانی محتاط سا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی تجسس میں مبتلا ہو چکا تھا کہ اس کی مدد کرنے کے پیچھے اس شخص کا کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ تم مجھ پر اس لیے بھروسہ کر رہے ہو کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میری بات مانو گے تبھی فائدے میں رہو گے، اور میرے بارے میں زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تمہارے پل پل سے واقف ہوں میں، ہر پل تم پر نگاہ ہے میری۔
جب تمہیں میری ضرورت ہوگی میں خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ اب جاؤ اور مزے کرو آج کی رات، کیونکہ رائل ہوٹل میں وہ لوگ بے صبری سے تمہارے منتظر ہیں، اور ایک دوشیزہ بھی۔ بات مکمل کر کے کال کاٹ دی گئی تھی۔ شعیب کرمانی فون کی اسکرین کو دیکھتا جھلا کر رہ گیا۔ کافی دیر انتظار کرتے رہنے کے باوجود شعیب کرمانی ہوٹل نہیں پہنچا تو ساحر نے طارق سے رابطہ کیا۔ طارق، شعیب کرمانی کی گاڑی میں لگے جی پی ایس ٹریسر سے اس کی لوکیشن ٹریس کر کے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے، ارجنٹ۔ ساحر کی بات پر طارق فوراً اوکے کہتا لیپ ٹاپ پر چند کیز پریس کرنے لگا۔ ساحر، وہ اس وقت رائل ہوٹل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگلے چند لمحوں میں ہی طارق نے اسے انفارم کیا۔ اوکے۔ ساحر نے کال منقطع کی، پھر طلحہ سے رابطہ کیا۔ طلحہ، شعیب کرمانی ہوٹل پہنچنے والا ہے، تم فوراً روم نمبر 505 میں پہنچو، اور جب میں آرڈر دوں تب شیلا کو شعیب کرمانی کے روم میں بھیج دینا۔ طلحہ سے بات کرتے کرتے ساحر کی نگاہ ہوٹل کی پارکنگ کے منظر تک گئی۔ شعیب کرمانی کی گاڑی پارکنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ ساحر نے آنکھیں سکوڑ کر بغور اسے دیکھا، جو گاڑی سے اتر کر کوٹ جھٹکتا اب ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کم وتھ می روحان، ساحر تیزی سے کہتا فوراً کنٹرول روم سے نکلا۔ لفٹ میں داخل ہو کر 7 فلور کا بٹن پریس کیا اور لفٹ کے رکتے ہی باہر نکل کر دونوں روم نمبر 501 کی جانب بڑھ گئے، جہاں طلحہ اور روحان رہائش پذیر تھے۔ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے ساحر نے پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی پھوڑیاں نکالی جس میں سفید رنگ کا سفوف تھا۔ روحان کی ہول سے آنکھ لگائے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں سے شعیب کرمانی کو گزرنا تھا۔ سر، شعیب کرمانی یہاں سے گزر چکا ہے، اب تک اپنے کمرے میں پہنچ چکا ہوگا۔ تقریباً 8 منٹ بعد روحان ساحر کے قریب آیا۔ اوکے، تم اب جا کر وہاں راہداری کے موڑ پر سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی ہوٹل انتظامیہ کی بھیجی گئی لڑکی آئے اسے قابو کر لینا۔ اس کے بعد ہم شیلا کو شعیب کرمانی کے روم میں بھیجیں گے۔ دھیان رکھنا وہ لڑکی تمہارا چہرہ نہ دیکھنے پائے۔ ساحر کھڑکی میں کھڑا باہر نظریں دوڑا رہا تھا، جبکہ روحان اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ساحر نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ 10 بجے تک انہیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ وہیں کھڑکی میں کھڑا آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہا تھا جب روحان تیزی سے اندر آیا۔ ڈن۔ ساحر کی سوالیہ نگاہوں پر روحان نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے جواب دیا۔ ساحر نے کان میں لگی بلوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن دبایا۔ طلحہ، شیلا کو بھیجو شعیب کرمانی کے روم میں، اسے حکم دے کر کال کاٹ دی۔ چلو، تمہارے کام کا وقت آ گیا ہے۔ طلحہ نے منہ پر ماسک پہن رکھا تھا۔ یہ ساحر کی جانب سے آرڈر تھا ان کے لیے کہ اس کھیل میں شامل دوسرے لوگوں میں سے کوئی ان کی شکل نہ دیکھ پائے، ورنہ بعد میں مشکل ہوتی۔ مجھے شکوہ رہے گا کہ تم نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا مجھے۔ خیر، اٹس اوکے کیوٹ بوائے۔ شیلا طوائف زادی تھی تو اس کی حرکتیں بھی ویسی ہی تھیں، اور طلحہ نے اتنی سی دیر میں اس کے وجود کو نہ جانے کیسے برداشت کیا تھا۔ ہوٹل میں آتے وقت جو لباس شیلا نے پہنا تھا اب وہ اس لباس کو بدل چکی تھی۔ سلیو لیس تنگ لباس میں اس کا پورا وجود دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ اب بھی شیلا نے طلحہ کے چہرے کو انگلی سے چھوا تو وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا، جبکہ شیلا مسکراتی ہوئی اس کمرے سے نکل کر شعیب کرمانی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہیلو ڈارلنگ۔ شعیب کرمانی کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی اور شعیب کرمانی کو مخاطب کیا۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز فون پر مصروف تھا، اس نے نگاہ اٹھائی تو نظر شیلا پر جم سی گئی۔ اس کا رعنائیاں بکھیرتا نسوانی وجود اور میک اپ زدہ چہرہ شعیب کرمانی جیسے لڑکیوں کے دلدادہ مرد کو پاگل بنانے کے لیے کافی تھا۔ اس پر اس کی ادائیں، وہ تو فریفتہ ہی ہو گیا تھا۔ ڈرنک تک نہیں منگوائی آپ نے؟ ڈرنک کے بغیر اس رات کا بھلا کیا خاک مازہ ہے؟ اگلے آدھے گھنٹے میں ان کے درمیان اتنی بھی تکلفی پیدا ہو چکی تھی کہ صوفے پر ایک دوسرے کے بے حد نزدیک بیٹھے ہوئے شیلا نے اس کی غصاخی کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے میٹھے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ارے ہاں، تمہیں دیکھ کر ہی ایسا نشہ چڑھا مجھ پر کہ شراب کو تمہیں بھول ہی گیا۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے آج انتظام ہی ایسا کیا ہے کہ تمہارے ہوش ربا حسن کے سامنے کسی اور چیز کی یاد کیسے آ سکتی ہے؟ بہرحال مزہ تو بالا کرنے کے لیے شراب کا ہونا ازحد ضروری ہے، میں بھی منگواتا ہوں۔ شعیب کرمانی اٹھ کر روم میں موجود فون کی طرف بڑھا۔
फ़ोन पर अपनी मतलूबा शय का ऑर्डर करते हुए वो दोबारा शहला की जानिब चलाया। वेटर ट्रॉली पर शराब की बोतल और ग्लास सजाए शिव करमानी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब रूम नंबर 501 के सामने से गुजरते हुए अचानक उसके मुंह पर एक घुसा पड़ा तो वो लड़खड़ाया। साहिर ने उसे घसीट कर रूम में ले जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर की मज़ाहमत के बाद वेटर होश और हवास से बेगाना हो चुका था और अगले चंद लम्हों में साहिर वेटर के लिबास से मलबूस, चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगाए, सर पर कैप पहने ट्रॉली धकेलता हुआ शिव करमानी के कमरे की जानिब जा रहा था। इससे पहले ही वो इस मशरूब की बोतल में सफ़ेद सफ़ूफ मिला चुका था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। कौन है? शिव करमानी इस मुदाखलत पर बदमज़ा हुआ। सर, रूम सर्विस। साहिर की बात पर वो हाथ जलाता हुआ दरवाजे की जानिब आया। जहाँ दरवाज़ा खोला तो सामने वेटर को मौजूद पाया। वहाँ रख दो, शिव करमानी ने बेनियाजी से कहते हुए टेबल की जानिब इशारा किया। साहिर खामोशी से आगे बढ़ा और मशरूब की बोतल और ग्लास मेज़ पर सजाए। एक नज़र सोफे पर बैठी शहला पर डाली, फिर सर झटकता हुआ ट्रॉली लिए बाहर निकल गया। सुनो, वो जा रहा था। जब शोएब करमानी ने उसे मुखातिब किया तो साहिर रुका। जी सर। उसने मुड़कर शोएब करमानी को देखा जो पैंट के साथ सियाह बनियान में मलबूस था। अपने होटल वालों से कह देना अब मुझे डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह तक मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहूँगा। शोएब करमानी की आवाज़ सख्त थी। श्योर सर, एंजॉय योर टाइम, गुड नाइट। वो खुश इखलासी से कहता आगे बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होते ही साहिर ने लब भेजे और कैप उतारता रूम नंबर 501 में दाखिल हो गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद शहला अपना काम मुकम्मल करके रूम 505 में दाखिल हुई, जहाँ तलहा उसका मुंतज़िर था। हो गया काम? शहला को देखते ही वो उसकी तरफ लपका। हाँ, हो गया, शहला ने कहते हुए अपना कोट पकड़ा। वो जाने की तैयारी में थी। ठीक है, ये रही तुम्हारी कीमत। तलहा ने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया तो वो लिफाफा थाम कर एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती अपना बैग थाम कर कमरे से निकल गई। सर, शहला काम मुकम्मल करके जा चुकी है। तलहा ने फ़ौरन साहिर को इन्फॉर्म किया। ठीक है, तुम उसके पीछे जाओ, चेक करो वो वाकई चली गई है। लड़की खासी तेज़ लग रही थी। टोल लेने की कोशिश ज़रूर करेगी हमारे प्लान के बारे में। ध्यान रखना होटल इंतज़ामिया को ना बता दे जाकर। जब वो इस होटल से चली जाए तब लॉबी में आ जाना, हम वहीं मिलते हैं। साहिर ने तेज़ी से अहकाम जारी किए। फिर वो और रूहान कमरे से निकले और शोएब करमानी के कमरे में गए। रूहान ने मोहताज से अंदाज में कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहाँ कुछ खास ना मिला। साहिर ने बेड पर आड़े तिरछे बेहोश पड़े शोएब करमानी को देखा। फिर उसकी उंगली थाम कर उसके सेल फोन का फिंगरप्रिंट लॉक खोला, पूरा सेल खंगाल डाला। लेकिन शोएब करमानी उनकी तवक्को से भी ज़्यादा तेज़ था कि सेल में कोई चीज़ मशकूक नहीं थी। साहिर ने एक चिप उसके सेल फोन में लगाई, फिर बगैर किसी चीज़ को छेड़े खामोशी से रूहान को लिए वो कमरे से बाहर निकल आया। रूम नंबर 501 से अपनी चीज़ें लीं और लॉबी का रुख किया, जहाँ तलहा उनका मुंतज़िर था। वो रात प्रेजेंटेशन की तैयारी के चक्कर में सो नहीं सकी थी। तभी यूनिवर्सिटी से आते ही बेड पर गिर गई। भरपूर नींद लेने के बाद शाम के वक्त जब बेदार हुई तो फ्रेश होकर बाल ब्रश करती वो नीचे चली आई। सामने एक सरप्राइज़ उसका मुंतज़िर था। लॉन्च को सजाया जा चुका था। दीवारों पर सुर्ख और सफ़ेद गुब्बारे अपनी झलक दिखला रहे थे। बहुत से गुब्बारे नीचे फर्श पर भी बिखरे थे। एक जानिब ग्लिटर शीट से बड़ा बड़ा करके हैप्पी बर्थडे लिखा गया था, जबकि लाउंज में मौजूद सोफ़ा सेट को एक साइड पर दीवार के साथ लगाया गया था। लाउंज के बिल्कुल दरमियान में बड़ी मेज़ रखी गई थी, जिस पर एक खूबसूरत सा केक मौजूद था। वो ये सब इंतजाम देखती आंखें फैलाती सीढ़ियाँ उतरने लगी। वहाँ सब लोग मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। आइए मोहतरमा, देखिए, आपने अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए हमें थका कर रख दिया। अब याद रखना, जब मेरा बर्थडे हो तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट करना है, समझ गए सब? सबसे पहले अरसल की निगाह उस पर पड़ी थी और वो था ही ऐसा। उसकी हर बात बेतुकी होती थी। अरे दानीन, शुक्र है तुम उठ गई, हमें लगा अभी मज़ीद इंतज़ार करना होगा। आओ। रुदाबा और समिया भी उसकी जानिब बढ़ी। तमाम इंतजामात हो चुके थे। तभी बाकी सब भी टेबल के गिर्द जमा हो गए। चलो जल्दी से काटो केक दानीन, भूख लगनी है मुझे। कब से केक को देखते देखते मुंह में पानी आ रहा था। अरसल ने शोर मचाया।
वेट वेट वेट, एक ग्रुप फ़ोटो प्लीज़। कोमल जो फोटोग्राफर की फराई से अंजाम दे रही थी, उसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। अदन को आ लेने देते ना, इतनी जल्दी क्या थी सेलिब्रेशन की? दानीन को अदन की कमी महसूस हुई। अदन भाई ने देखना आते ही शोर मचा देना है। दानीन, तुम्हें याद नहीं सुबह क्या कह कर गए थे कि उनके आने से पहले पहले सेलिब्रेट कर लें हम। वो आते ही तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे डिनर के लिए, इसलिए ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ा है हमें, जैद ने मुंह बसूर कर कहा था, जबकि दानीन उसकी बात पर मुस्कुरा दी। ये समन आपी कहाँ हैं? तस्वीर बनाते हुए अचानक कोमल को समन की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। अरे हाँ यार, समन आपी तो है ही नहीं। रुको, मैं बुला कर आती हूँ। दानीन, मेरे आने से पहले केक मत काटना प्लीज़। समिया दानीन को ताकीद करती उस कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ वो और समन ठहरी थी, लेकिन उससे पहले ही समन लॉन्च में पहुँच गई। सबकी निगाह उस पर पड़ी तो चौंक से गए, क्योंकि समन ब्लू जीन्स के साथ सुर्ख टॉप में मलबूस दुपट्टे से बेनियाज चेहरे पर डार्क मेकअप किए नज़ाकत से चलती हुई आ रही थी। लेकिन उनकी जानिब आने की बजाय वो बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो सब जो उसके मुंतज़िर थे हैरानी से उसकी पुश को तकते रह गए। समन आपी, कहीं जा रही हैं आप? अरसल ने ही उसे मुखातिब किया तो समन उसकी बात पर मुड़ी। हाँ, ऐसे ही करीबी पार्क जा रही हूँ, उसने बेजार से लहजे में कहते हुए जान छुड़ाने की कोशिश की। इतना तैयार होकर पार्क? वाकई पार्क जाना है या किसी के साथ डेट पर? अरसल की बड़बड़ाहट सबको सुनाई दी। कुछ कहा तुमने? वो बाकी सबको नज़रअंदाज किए अरसल से ही मुखातिब थी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि दानिन केक काटने लगी है, आप भी आ जाए। अरसल ने फ़ौरन मतलब की बात की तो समन ने सुलगती हुई सी निगाह दानिन पर डाली, जो सादे से हुलिये में छुरी हाथ में लिए उसकी जानिब देख रही थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं इन फजूल के चोशों के लिए, नखुवत से कहती वो दरवाज़ा पार कर गई, जबकि दानीन को उसका तल्ख लहजा शिद्दत से महसूस हुआ। तभी उसके चेहरे का रंग बदला था। बाकी सब ने भी इस बात को नोट किया था, मगर खामोश से होकर रह गए, जबकि समिया और तैमूर भी अपनी बहन के इस रवैये पर शर्मिंदा से थे। अरे दानीन, तुम क्यों मराकबे में चली गई हो? ठीक है, जिसे हमारी खुशी में नहीं शामिल होना उसकी मर्जी, हम क्यों अपना मूड ख़राब करें। चलो चलो केक काटो। कोमल, तस्वीर लो यार। तुम्हें दिख नहीं रहा भाई, तुम्हारा भाई कितना हैंडसम लग रहा है आज। अरसल ने ही सबका मूड बहाल करने के लिए हल्का फुल्का लहजा इख्तियार किया, और वो समन के लहजे से पैदा होने वाली तलखी को ज़ायल करने में कामयाब भी रहा था। अदन अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। अदन की मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्या कर रहे हो अदन? समन अंदर दाखिल हुई तो अदन ने निगाह उठाकर उसे देखा। समन के यहाँ आने पर उसकी आंखों में हैरत वाज़े थी, ऊपर से उसकी इतनी तैयारी। अरे समन, तुम यहाँ कैसे? वो अपने लहजे से छलकती हैरत को छुपा नहीं पाया था। बस घर में बोर हो रही थी तो यहाँ चली आई। तुम्हारे पास भी इतनी फुर्सत कहाँ कि कज़न्स आए हैं तो चलो ऑफिस से चंद दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ वक्त गुजार सको। कुर्सी घसीट कर रतन के मुकाबिल बैठते हुए समन ने शिकवा किया। सॉरी यार, आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो छुट्टी नहीं ले सकता मैं। तुम लोग अभी यहीं हो ना, तो इतवार को कोई प्लान बनाते हैं। मैं भी फ्री होऊंगा इतवार को, सब मिलकर कहीं बाहर चलेंगे घूमने फिरने, और दानी से ट्रीट भी लेंगे उसकी बर्थडे की। अदन बात मुकम्मल करता लैपटॉप की जानिब मुतवज्जह हो चुका था, जबकि दानीन के जिक्र पर समन का हलक तक कड़वा हो गया। जब इतवार आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकूँ। डिनर भी साथ में करेंगे। खुद को संभालते हुए समन ने मुस्कुराकर अदन के बाजू पर अपना हाथ रखा तो अदन पहली बार उसके अंदाज पर ठटका। सॉरी समन, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मैं पहले से ही दानी के साथ डिनर प्लान कर चुका हूँ। सुबह शायद जिक्र भी किया था मैंने, तब तुम भी तो वहीं थी ना। दानी का बर्थडे है तो आज मुझे उसकी के साथ टाइम गुजारना है। इनफैक्ट मैं बस ऑफिस से निकलने ही वाला था। अदन ने शाही सिक्की से माजरत कर ली थी, जबकि उसकी बात पर समन ने लब भेजे। नफ़रत होने लगी थी उसे दानी के नाम से, उसके वजूद से। क्या हो गया अदन? दानीन आपके साथ रहती है, उसे तो आप फिर कभी भी लेकर जा सकते हैं डिनर पर। हमने कौन सा रोज़ जाना है? अगर आज मेरा दिल चाह रहा है आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का, तो आप मेरा दिल रखने की खातिर
اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ وہ اب خود کو سنبھالتی چہرے پر خفگی سجائے گلا آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حالانکہ یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی کہ عدن نے دانین سے پرومس کیا ہے آج کے ڈنر کا، اسی لیے تو وہ وہاں آئی تھی تاکہ ان کا پلان کینسل کر سکے اور دانین کو یہ احساس دلا سکے کہ وہ عدن کے نزدیک دانین کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سمن، پھر کبھی میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ اس کا برتھ ڈے ہے آج، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اسے ڈنر پر لے جاؤں گا، اور دانین سے کیا وعدہ میں نہیں توڑ سکتا، نہ ہی اس کا دل توڑنے کی ہمت ہے مجھ میں، اس لیے یہ فضول کی ضد چھوڑ دو، آج میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ عدن نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اسے سمن کے انداز بہت بدلے لگ رہے تھے، لیکن اب اس کی حرکتیں عدن کے شک پر یقین کی مہر ثبت کرتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کی اپنی جانب اٹھتی نگاہوں کو پہچان سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ سمن اس راستے پر آگے بڑھے جس کی کوئی منزل ہی نہیں، کیونکہ وہ دانین کے سوا کسی اور کو سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ سمن اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے خاموشی ہو گئی، جبکہ عدن کو لگا شاید اس کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے، تبھی لمحوں پر چپ ہے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ فیصلہ کن انداز میں سر اٹھا کر عدن کی جانب دیکھنے لگی۔ عدن، I love you. Will you marry me? اس نے بے خوف ہوتے ہوئے نگاہیں عدن کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ کوئی شرم، کوئی جھجک کے آثار نہ تھے اس کے چہرے پر، جبکہ عدن کو اس کی بات پر 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا، کیونکہ اتنی بے شرمی کی ہرگز توقع نہ تھی اسے سمن سے۔ What? Are you out of your mind? سمن، تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ سمن کی دیدہ دلیری پر وہ شدیدہ رہ گیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں عدن کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ کو پسند کرنے لگی ہوں میں، انفیکٹ پسند، محبت، عشق، اس سب سے بھی بہت آگے جا چکی ہوں میں۔ خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی میں نے، لیکن دل کسی کی مانتا ہی نہیں ہے۔ پلیز ایکسیپٹ می۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ عدن صرف اور صرف دانین کا نصیب ہے، وہ اس سے درخواست کر رہی تھی اس کے ساتھ کے لیے۔ سمن، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جو خواب تم دیکھ رہی ہو ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں دانین سے منسوب ہوں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور بہت جلد رخصتی بھی ہو جائے گی۔ میرے اور دانین کے درمیان کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مائنڈ اٹ۔ عدن ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ ایک نکاح ہی تو ہوا ہے عدن، اس کا کیا ہے؟ 3 لفظ کہنے سے وہ نکاح بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا رکھا ہے اس عادی سی لڑکی میں؟ بلیو می عدن، میں آپ کو اس سے کہیں زیادہ خوش رکھ سکتی ہوں۔ آپ ایک بار سمن اظہار کر ہی چکی تھی تو اب کسی بھی طرح ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ سمن، چلے جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ عدن کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑنے لگا۔ اس نے آج تک دانین کے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، تو بھئی سمن سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ بات کیسے کر گئی؟ عدن، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، سمن اس کے انداز پر دبے لہجے میں چلائی۔ عدن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لسن سمن، میری بات غور سے سنو، یہ میرا آفس ہے، یہاں کوئی تماشا فوڑ نہیں کر سکتا میں۔ اور دوسری بات، میں نے کوئی انسلٹ نہیں کی تمہاری، تم جو چاہ رہی ہو یا جو تمہارے دل و دماغ میں چل رہا ہے اچھی طرح سمجھ چکا ہوں میں۔ بہتر یہی ہوگا کہ یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں اپنے اور دانین کے درمیان آنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ عدن نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی تھی، جبکہ اس کی بات پر سمن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ عدن اپنی بات مکمل کرتا لب بھیجے اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے ہوئے عدن نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو دانین، تم ریڈی ہو جاؤ، میں آفس سے نکلنے لگا ہوں، آدھے گھنٹے میں پہنچا ہوں۔ نہیں، اندر نہیں آؤں گا، تمہیں کال کر دوں گا، تم گیٹ پر ہی آ جانا، وہیں سے پک کروں گا تمہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دانین سے بات کرنے کے بعد عدن اپنی سیٹ سے اٹھا، ایک نظر سمن پر ڈالی جو رخ موڑے بیٹھی تھی۔ گھر جا رہا ہوں میں، اگر جانا ہے تو چلو، تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اسے مخاطب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، البتہ انداز میں ابھی بھی بے رخی تھی۔ بہت شکریہ، مجھے ضرورت نہیں اس نوازش کی، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ اسے میز پر پڑا اپنا فون جھپٹتے ہوئے ایک تلخ نگاہ عدن پر ڈالی اور تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی، جبکہ عدن
اس کے اس بیہیویئر پر صرف جھٹک کر رہ گیا۔ شعیب کرمانی باتھ ٹب میں بیٹھا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ جب قریب پڑا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا، لیکن پھر ایک دم چونکا۔ یہ بیل اس کے فون کی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو کچھ فاصلے پر ایک عام سا کی پیڈ فون پڑا دکھائی دیا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس پرائیویٹ نمبر سے کال آ رہی تھی جس سے وہ پراسرار شخص پہلے رابطہ کرتا تھا۔ ہیلو، شعیب کرمانی فون کان سے لگاتے ہوئے بات گاؤن پہننے لگا۔ ارادہ یہی تھا کہ باہر جا کر ہی بات کرے گا۔ تم حیران ہوگے نا کہ یہ فون تمہارے باتھ روم میں کہاں سے آیا؟ میں نے رکھوایا تھا وہاں۔ تمہارے سیل فون میں تو وہ لوگ چپ لگا چکے ہیں۔ سوچا پرائیویٹ گفتگو کے لیے بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ وہی پرسکون سی آواز اس کی ساری الجھن دور کر چکی تھی۔ ویسے جو بھی ہو تم، لیکن ہو بہت چلاک۔ کہو اب کیسے فون کیا؟ بات گاؤن کی ڈوریاں باندھتے ہوئے شعیب کرمانی نے باہر کی سمت قدم بڑھائے۔ فی الحال باتھ روم سے نکلنے کی غلطی مت کرنا شعیب کرمانی، کیونکہ تمہارے فلیٹ میں باتھ روم کے علاوہ ہر جگہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ تم پر نظر رکھی جا سکے۔ شعیب کرمانی اس کی بات پر چونکا۔ تو تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ شعیب کرمانی کو لگا تھا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو جب باہر جاؤ گے اپنے ٹی وی لاؤنج کی کھڑکی کی دائیں جانب پڑی میز کے اوپر رکھے گئے گلدان کو بغور دیکھنا، اپنی وارڈروب کے لاک کو بھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر کیمرے موجود ہیں، تبھی تمہیں بات لیتے وقت زحمت دی میں نے۔ خیر، اپنے فلیٹ کے دروازے پر جاؤ، وہاں ایک پیج پڑا دکھائی دے گا تمہیں۔ اس پیپر پر کچھ ہدایات ہیں اور ایک نمبر بھی۔ اس نمبر پر اپنے سیل فون جس میں چپ لگائی گئی ہے اسے کال کر کے تمہیں وہ سب ڈائلاگز بولنے ہیں جو پیپر پر لکھے گئے ہیں۔ جسے تم کال کرو گی اسے میں یہ سب سمجھا چکا ہوں۔ بس یہ خیال رہے کہ تم ہر کام پرسکون رہ کر کرو گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ ان 5 ایجنٹس کو یہی لگنا چاہیے کہ وہ اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں۔ انہیں بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ اس گمنام شخص نے مطلب کی بات کی تھی اور شعیب کرمانی کے اوکے کہتے ہی وہ شخص کال کاٹ چکا تھا، جبکہ شعیب کرمانی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ ISI مائی فٹ، وہ نفرت سے کہتا باہر نکلا۔ ٹی وی لاؤنج تک آتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہو چکے تھے۔ وہ تینوں اس وقت اس فلیٹ میں موجود تھے جہاں ساحر اور طارق رہائش پذیر تھے۔ طلحہ اور ساحر اس وقت میز کے گرد بیٹھے تھے، جبکہ طارق صوفے پر نیم دراز حسب عادت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ سر، شعیب کرمانی کی طرف سے تو ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا اس رات کہ ہم اسے فالو کر رہے تھے؟ طلحہ نے ساحر کو مخاطب کیا۔ نہیں، آئی ایم شیور شک تو نہیں ہوا ہوگا اسے۔ شراب پینے کے بعد اسے یاد ہی کہاں رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ساحر نے اس کی بات کو رد کیا۔ تو کیا ہم ایسے ہی بیٹھے انتظار کرتے رہیں گے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا پلان کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں وہ۔ طلحہ پریشان سا تھا۔ شعیب کرمانی کی سرگرمیاں کچھ خاص نہیں آج کل۔ عظیم اور روحان کو اس قاعدے پر فالو اپ رکھنے کا کہا ہے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا ہمیں۔ ساحر اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا آیا۔ ایک نظر شعیب کرمانی کے فلیٹ پر ڈالی جس کی کھڑکی بند تھی، پردے بھی برابر تھے۔ پھر ساحر برابر والے کمرے میں چلا آیا جہاں ایک LED نصب تھی۔ اس پر مختلف کمروں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مناظر شعیب کرمانی کے گھر کے تھے۔ شعیب کرمانی کی غیر موجودگی میں ہی 2 لوگ اس کے گھر میں گھس کر خفیہ کیمرے لگا چکے تھے تاکہ اس کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ طلحہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ یہ شعیب کرمانی اگر کچھ پلان کر رہا ہے تو اتنا مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ اتنا مطمئن ہے تو اس کا مطلب ان کے پاس وقت ہے اپنے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور جتنا زیادہ وقت ان کے پاس ہے اتنا ہی وقت ہمارے پاس بھی ہے ان کے پلان کو ناکام بنانے کے لیے۔ ساحر ایک جانب پڑی کرسی پر اپنی ٹانگ ٹکائے بغور سامنے نظر آتے شعیب کرمانی کو دیکھ رہا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ۔ وہ پرسکون سا صوفے پر بیٹھا ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ ساحر، یہاں آؤ جلدی۔ طارق کی تیز آواز سنائی دی تھی تو ساحر اور طلحہ فوراً اس روم میں آئے۔ شعیب کرمانی کے سیل فون پر کسی کی کال آ رہی ہے، طارق نے کہتے ہوئے ہیڈ فون ساحر کی طرف بڑھائے
تو ساحر قریب پڑی کرسی پر بیٹھتا ہیڈ فون لگانے لگا۔ ہیلو، فون کرنے والے کی آواز ابھری تھی۔ ہاں بولو قادر، کام کہاں تک پہنچا؟ شعیب کرمانی کی پرسکون اور بھاری آواز سنائی دی تو ساحر اس نام پر چونکا۔ قادر تو وہی شخص تھا جس کو اس شام شعیب کرمانی نے بیگ دیا تھا اور اس کی تصویر لے کر عظیم نے ساحر کو بھیجی تھی، اور ساحر اس کا بایو ڈیٹا بھی نکلوا چکا تھا۔ لیکن وہ اس وقت جس نمبر سے کال کر رہا تھا وہ نمبر قادر کے شناختی کارڈ پر تو رجسٹرڈ نہیں تھا۔ بس کل کا انتظار ہے شبی، کل ہمارا ساتھی ہمارا کام مکمل کر دے گا، قادر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جبکہ قادر کا لہجہ پرجوش سا تھا۔ ساحر جو کن پٹی کو جاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ کل کیا کرنے والے تھے وہ لوگ۔ سامان پہنچا دیا اسے؟ شعیب کرمانی سوال کر رہا تھا۔ عجیب پہیلیاں بجھوا رہے تھے دونوں۔ نہیں، کل ہی لے کر جاؤں گا کام والی جگہ پر، پہلے سے کام خراب نہیں کروانا، میں خود جاؤں گا وہاں، سامان پہنچا کر آ جاؤں گا۔ قادر کی بات پر شعیب کرمانی نے ہنکارا بھرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یونیورسٹی میں اندازاً کل کتنے لوگ آئیں گے؟ رش ہوگا وہاں؟ تم جانتے ہو نا ہمارے کام میں جتنے زیادہ لوگ جان سے جائیں اتنا زیادہ فائدہ ہے ہمارا۔ شعیب کرمانی کا لہجہ بے رحم ہونے لگا تھا۔ رش کی تو فکر ہی نہ کرو باس، عاطف اسلم کا کانسرٹ ہو اور رش نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ نوجوان عوام تو اس پر بری طرح فدا ہے، پتہ کروایا ہے میں نے، صرف لاہور ہی نہیں دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں لوگ اس کانسرٹ کے لیے۔ بس کل کا سورج چڑھنے دو، کل رات 12 بجے تک خوشخبری ملے گی۔ اس کا لہجہ پرجوش تھا۔ ٹھیک ہے، کام مکمل ہونے پر تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، کہتے ہی شعیب کرمانی نے کال کاٹ دی، جبکہ ساحر کن پٹی کھجاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یونیورسٹی، عاطف اسلم کا کانسرٹ، لوگوں کا جان سے جانا اور وہ بیگ، کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ اس کا مطلب کسی یونیورسٹی میں کل کچھ ہونے جا رہا تھا، کچھ برا۔ طلحہ، مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ کل رات 12 بجے سے پہلے لاہور میں کس یونیورسٹی میں عاطف اسلم کا کانسرٹ ہے۔ عظیم کو بھی بلوا لو، روحان سے کہو وہیں رہے قادر کی نگرانی پر۔ ان لوگوں نے کل کی کوئی پلاننگ کر رکھی ہے، اگر ان کا پلان کامیاب ہو گیا تو ہماری کئی نوجوان جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ طارق، تم شعیب کرمانی کے فون پر آنے والی ہر کال ریکارڈ کرو گے، اور ساتھ والے کمرے میں کیمروں کے مناظر پر بھی دھیان رکھنا، ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ساحر جلدی میں انہیں ہدایات دیتا کوٹ پہن کر فون ہاتھ میں لیے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں حضرات میں سر ہلاتے ساحر کے بتائے گئے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ پراسرار سی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو میں تو جناب یہ جاننے کے لیے بہت ہی بے چین ہوں کہ آخر شعیب کرمانی کو ISI کی ساری ڈیٹیلز دیتا کون ہے۔ تو جناب یہ جاننے کے لیے تو آپ کو کلاسک انٹرٹینمنٹ سے جڑے ہی رہنا پڑے گا، جہاں بہت جلد ہم نئی ایپیسوڈز لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔